Thank you for joining us, Ali Mohammad Khan साहब. After a long time you are joining us. ये जो उस्मान डार साहब और सदाकत अब्बासी साहब के एतराफ़ी बयानात हैं, ये पीटीआई के लिए कितना बड़ा धचका है आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया आदिल भाई. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद. बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है आदिल भाई, लेकिन उससे पहले सिर्फ आप इजाज़त से 10 सेकंड की इंटरजेक्शन कि आज बहुत बड़ा दिन है. 10 अक्टूबर जो है पिछले 2 साल पहले जब डॉक्टर कदीर खान साहब मोहसिन पाकिस्तान फौत हुए, दिस वाज द डे. तो हमें अपने आने वाली नस्ल को ज़रूर बताना चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि आलम इस्लाम का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना है. हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से, और उसमें बुनियादी किरदार मोहसिन पाकिस्तान का. आज उनकी वफात का दिन है. उनकी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह हमें तौफीक दे कि इस तरह के लोगों के नक्श कदम पे जाएं और अपने मुल्क को, अपने दिफा को हम मजबूत से मजबूत तर बनाएं. इस दिन हमें अपने उन अजीम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए. देखें, जो 2 शख्सियात की आपने बात की है, उस्मान डार साहब की और अब्बासी साहब की, अगर मैं ये कहूं कि ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया या परेशान कुन नहीं है तो ये मुबालगा आराई होगी. फिक्रिया जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन बयानात की आज़ादी पे है कि उन्होंने कितनी अपनी आज़ादी से ये बयान दिए हैं. जब तक ये बयान अदालत में रेप्लिकेट नहीं होते तब तक क्वेश्चन मार्क्स आदिल भाई इस पे रेज होते रहेंगे कि कितनी आज़ादी से ये बयान उन्होंने दिए हैं. क्योंकि सदाकत साहब जो हैं वो कुछ दिन पहले तक तो तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा आपके टॉक शोज में आते थे, और इसी तरह जो हैं उस्मान डार साहब भी, तो उनके जो मसाइल रहे वो अचानक गायब हो गए, फिर अचानक आ गए. तो ये सारे सवालिया निशान इस पे हैं. इसलिए इन बयानात की वेरासिटी पे क्वेश्चन मार्क्स मौजूद हैं. बाकी इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है, जो अवाम में हमारा कैडर है, वो इंटैक्ट है. टॉप लीडरशिप में मसले आए हैं, खान साहब को खुद भी इश्यूज हैं. एक ज़मीर के कैदी के तौर पे उन पे पॉलिटिकल केसेस बने हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं मुश्किल हालात में. लेकिन इंशाल्लाह मुश्किलात में कौमें बनती हैं और मुश्किलात में जमातें बनती हैं, और हर मुश्किल के साथ आसानी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में इमरान खान साहब हमें खुद लीड करेंगे. ये ज़ाहिर इसमें बहुत सारे इफ एंड बट आ गए हैं आपके इस तमाम आर्ग्यूमेंट में, लेकिन अगर मैं इसको एज इट इज भी ले लूं तो मुझे सिर्फ इस वक्त जो समझना है बात वो ये समझनी है कि यकीनी तौर पर इंटरव्यूज के ऊपर जो तनकीद हो रही है, तनाज़ात खड़े हो रहे हैं, वो अपनी जगह होंगे. लेकिन मुझे सिर्फ ये चीज समझना चाहता हूं कि क्या एज पॉलिटिकल वर्कर और जो पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसको इस बात का इदराक हुआ है कि 9 मई को रेड लाइन क्रॉस हुई थी? देखिए आदिल साहब, 9 मई को जो वाकयात हुए हैं, कोई भी शख्स ने उनको अप्रिशिएट नहीं किया. जो तोड़-फोड़ हुई, जो इस तरह के वाकयात हुए जो नहीं होने चाहिए थे. एक पॉलिटिकल एहतजाज किसी भी जमात का, किसी भी पाकिस्तानी का, हमारा भी हक था. और इमरान खान साहब जिस तरह गिरफ्तार हुए थे हाई कोर्ट से, उसके बाद एक रिएक्शन आना फितरी अमल था. लेकिन उसके बाद कुछ लोग जिन्होंने डिफेंस इंस्टॉलेशंस पे गए, वो बिल्कुल पार्टी की पॉलिसी नहीं थी, ना इमरान खान साहब की कभी डायरेक्शन थी. मेरे सामने तो कभी कोई बात ना खान साहब ने की, ना कभी ऐसी डायरेक्शन दी. सिर्फ इस हवाले से नहीं, मेरा तो काफी अरसा हो गया, मतलब है धरने के दिनों में भी मैं था, पनामा की तहरीक में भी मैं था, तो कभी इस तरह की बात खान साहब ने ना पहले की ना इसमें की. तो जिन लोगों ने किया है गलत किया है, और मैं तो कभी उनको डिफेंड नहीं करूंगा. कानून के मुताबिक सजा हो, लेकिन खान साहब की डायरेक्शन नहीं थी, ना पार्टी की पॉलिसी थी. और अब एक नुकता इसमें यह भी है कि 9 मई हो गया, उसमें काफी लोगों को तकलीफ भी सहनी पड़ी है. जी अली मोहम्मद खान साहब, लेकिन इसमें एक नुकता ये है कि जब आपके पार्टी के कई हॉक्स जो हैं, जो स्टॉलवर्ड्स कह लें, वो जो हैं जब ये कहते थे कि खान साहब रेड लाइन है हमारी, अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो फिर उसके बाद जो है वो आवाम का ये हुजूम काबू में नहीं रहेगा, ये श्रीलंका बन जाएगा, ये पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाएगा. तो ये बयान तवातुर के साथ आते रहे हैं, और 9 मई आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता. 9 मई के लिए बाकायदा एक जहन साजी का अमल तो बहरहाल चलता रहा ना, जिसमें कहा गया कि अब मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, अब अगर हमें ये गिरफ्तार करेंगे तो ये होगा. और पार्टी के लीडर्स की कुछ ऑडियोज लीक हुई जिसमें बाकायदा ये कहा गया आपको ने अगर गिरफ्तार किया जाता है या रोका जाता है तो सबको पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है. कोर कमांडर हाउस का इशारे किए गए,
باقی جو اٹیکس ہوا وہ تو ہم نے سب نے دیکھے ہیں. تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایسا کیا اور آپ اپنے پارٹی کے چیئرمین کو الگ کر دیتے ہیں، پارٹی کے ان لوگوں کو سینئرز کو الگ کر دیتے ہیں، تو پھر یہ تمام چیزیں کروائی کس نے؟ دیکھیے عادل صاحب، غلط عمل غلط ہے، چاہے میں کروں، آپ کریں، جو بھی کریں. میں تحریک انصاف کے ایک ادنا کارکن یا ترجمان کے طور پہ کبھی بھی ان چیزوں کو اون نہیں کر سکتا جو ہمارے چیئرمین نے کبھی اس کا حکم نہیں دیا. میں نے کبھی ان کو یہ حکم دیتے نہیں سنا. میں کور کمیٹی کا حصہ ہوں، میرے سامنے کبھی کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی جس میں کبھی اس چیز کا ذکر کیا ہو. تو عمران خان صاحب نے، آپ کو میں تھوڑا سا یاد دلا دوں کہ ریڈ لائن عمران خان ہے، اور اگر عمران خان کو گرفتار کیا تو پھر جو ہے وہ ایسا احتجاج ہوگا کہ یہ یاد رکھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں. دیکھیں عادل صاحب، تھوڑا سا میں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو لے جاؤں کہ 9 مئی کو جب چیئرمین صاحب گرفتار ہوئے، 9 مئی تھا، ہاں، اس کے بعد 11 کو سپریم کورٹ میں وہ پیش ہوئے. سپریم کورٹ میں پیشی کے بعد انہوں نے خود یہ اس دن یہ بات کی کہ یہ جن لوگوں نے عمل کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں عمران خان صاحب نے خود اس کی ڈیمانڈ کی، اور وہ ظاہر ہے 9 مئی کے بعد تو 11 مئی کو تو ان کی ریلیز ہو گئی تھی، پھر 5 اگست تک تو وہ اوپن میں تھے. انہوں نے ہمیشہ پہلے دن سے یہ بات کی، اور آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، یا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پھر آپ کو بھیج بھی دوں گا، ابھی میرے پاس اویلیبل تو اس وقت نہیں ہوگا، کہ خان صاحب نے خود برملا اس بات کا انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب تھے، عمر صاحب بندیال صاحب، ان کے نیچے ایک جوڈیشل کمیشن ہو جو 9 مئی کے ان واقعات کی تحقیقات کرے کہ جو بھی اس میں انوالو ہے، چاہے ہم لوگ میں سے کوئی ہے یا باہر سے جو کوئی بھی ہے. تو وہ تو ہم خود اس تحقیقات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تاکہ حقیقت جو ہے وہ سامنے آئے. ہم خود اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن کو. جس نے بھی غلط کیا اس کو سزا ملے، لیکن اس کی سزا عمران خان صاحب کو یا جماعت کو، جو 2.25 کروڑ ووٹ لینے والی واحد قومی جماعت عادل آپ کے پاس رہ گئی ہے، اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. اس الیکشن میں تمام جماعتوں کو حصہ لینے کا حق ہونا چاہیے، اور عمران خان صاحب بھی اس کو کمپین کو لیڈ کریں، شہباز شریف صاحب بھی کمپین کو لیڈ کریں، زرداری صاحب یا بلاول صاحب، اور پھر دیکھیں کس کو جو ہے عوام ووٹ کرتی ہے تاکہ ملک جو ہے وہ آگے جائے، اور 9 مئی کی اس واقعے سے ملک آگے لیکن اب چلا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی قیادت 2018 میں اپنے کیسز میں جھگڑی ہوئی تھی اور ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی تھیں، اور اس کے باوجود جو ہے وہ ایک الیکٹورل پروسیس کا حصہ بنے. پنجاب میں انہوں نے سب سے زیادہ سیٹیں لیں، اور اس کے بعد انہوں نے ان مقدمات کو فیس کرتے کرتے اپنی پالیٹکس کو کنٹینیو رکھا. اب ایک طرف تو آپ کی پارٹی جو ہے وہ قانونی شکنجے میں بھی ہے نا، آپ کی پارٹی چیئرمین بھی قانونی مقدمات کا ان کو سامنا ہے. کیا مینٹلی آپ کی پارٹی یا آپ لوگ پریپیئر ہیں کہ اگر خان صاحب جو ہے وہ ڈسکوالیفائی رہتے ہیں، اور خان صاحب جو ہے وہ جو کیسز ان کے اوپر چل رہے ہیں ان میں ان کو لمبی 10-10 سال والی سزائیں ہو جاتی ہیں، چاہے وہ سائفر کا معاملہ ہو یا توشہ خانہ کا کیس ہو، تو اگر وہ اس میں ہو جاتی ہیں تو آپ کی پارٹی کی کوئی ریپلیسمنٹ ہے؟ آئی تھنک آنسر از نو، دیر از نو سچ ریپلیسمنٹ آف چیئرمین پی ٹی آئی ان دس پارٹی. سیکنڈلی یہ کہ آپ الیکشن میں جب جائیں گے تو ظاہر ہے وہ کیسز تو آپ کو بھگتنے پڑیں گے نا، پہلے آپ ان کیسز کو نمٹائیں گے پھر آپ الیکشن میں جا سکتے ہیں. یعنی میں پارٹی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے لیے پلان بی کیا ہے، ایک تو ہمیں یہ نہیں دکھائی دے رہا. دوسرا مجھے ذرا اس کا بھی رسپونڈ کیجیے گا کہ آپ صداقت عباسی اور عثمان ڈار نے جو 7 مئی کی میٹنگ کا ایک حوالہ دیا ہے، کیونکہ معینہ طور پر وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کے ایما پر ہوئی تھی، جس میں حساس تنصیبات کا انتخاب کیا گیا. آپ کی اس بارے میں کیا معلومات ہیں، اور 7 مئی کی میٹنگ میں کیا ہوا تھا؟ دیکھیں عادل صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ابھی اس پہ نہیں، کہ اگر آپ میرے سے پوچھیں آنیسٹلی اسپیکنگ، ہم نے اس پہ نہیں سوچا کہ خان صاحب اگر نہ ہوں تو وہ پھر خان صاحب خود ڈائریکشن اس کی دیں گے، کیونکہ کور کمیٹی کو انہوں نے اس کی اجازت تو دی ہے کہ کور کمیٹی ڈے ٹو ڈے افیئرز کو رن کرے خان صاحب کی جو ہے اجازت سے اور ان کو اعتماد میں رکھ کے. اب خدا نخواستہ ایسا کچھ ہوتا ہے، وہ خان صاحب اس کے لیے ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن ہم ابھی سے کیوں پریزیوم کر لیں؟ ہم یہ کیوں نہ پریزیوم کریں کہ انصاف ہوگا، اور یہ جو پولیٹیکل بنیادوں پہ کیسز بنے ہیں، غلط کیسز، ان سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گی عدالتوں کے ذریعے. دوسرا، آپ نے کیسز کی بات کی، دیکھیں کوئی فیور کی بات عادل صاحب نہیں کر رہا. دیکھیں کیسز سب نے فیس کیے ہیں. آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، میں دہشت گردی کا کیس، پتہ نہیں کون کون سے آرمی ایکٹ وغیرہ میرے پہ لگے، اللہ کے کرم سے عدم ثبوت کی بنیاد پہ وہ عدالت سے میں جو ہے ان کیسوں میں بری ہوا، پھر کرپشن کیسوں میں پکڑا، اس میں مجھے بیل ملی. تو کیسز تو سب نے سامنا کیا ہے. میاں صاحب پہ اگر کوئی غلط کیسز بنے میں تو نہیں سپورٹ کرتا، لیکن یہ کہنا کہ ان پہ تھے اور ہم پہ تو ان سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کیسز بھی بنے ہیں، سختی بھی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیے عادل صاحب کے جب ہماری حکومت 9-10 اپریل تھی شاید، ہاں اپریل کو گئی ہے، تب تک خان صاحب پہ کوئی کیس نہیں تھا، لیکن اس کے چند مہینے بعد
ایون اگر آپ 9 مئی کی بات کرتے ہیں نا عادل صاحب، تو 9 مئی سے پہلے ہی خان صاحب پہ کوئی 100-150 کے قریب کیسز تو آلریڈی بن چکے تھے، تب تک تو 9 مئی بھی نہیں ہوا تھا. تو وہ کیسز کس طرح سے بن رہے تھے؟ ایک شخص ایک دن وزیر اعظم ہے، اور تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے، میں نے کیا، آپ نے کیا، ایون خان صاحب نے، لیکن اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہو عدالت کے. جس طرح ابھی دیکھیں ٹرائل چل رہا ہے، ہمارے وکلاء ہر وقت کی بات کرتے ہیں کہ ان کو سہولتیں نہیں ہیں، جیل کے اندر نہیں ہیں، ان سے وکلاء کو پراپر ملنے نہیں دیا جا رہا، اور سیکرٹ ٹرائل ہو رہا ہے. اوپن ٹرائل ہو تاکہ آپ جیسے صحافی بھی جا کے اس کو کور کریں. جہاں تک آپ نے کسی میٹنگ کی بات کی ہے، اس میں تو شاید میں نہیں تھا، مجھے یاد نہیں پڑتا. میرے سامنے خان صاحب نے کبھی بھی ایسی کوئی بات، اور بشرا بی بی کی بات بھی صداقت صاحب نے کی ہے، اس کی بھی مجھے کوئی نالج نہیں ہے. کیونکہ جہاں تک میری نالج ہے، دیکھیں وزارت عظمیٰ میں چونکہ اسٹیٹ منسٹر تھا، ڈائریکٹ فیڈرل کیبنٹ کا حصہ نہیں تھا، لیکن اسپیشل انویٹیشن اسٹیٹ منسٹر کو بلایا جاتا ہے، تو تقریباً ساری کیبنٹ میٹنگز میں تھا. تو کیبنٹ میٹنگز میں یا جو ہماری سپوکس پرسن میٹنگ ہوتی تھی یا کبھی کوئی اور میٹنگ ہو، میرے نالج میں یقین جانے بنی والا یا پرائم منسٹر ہاؤس یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں، یہ مجھے تھوڑا سا مجھے اس پہ کہنے دیجیے، میرے نالج میں یہ میرے نالج 7 مئی کو کیونکہ میں تو 9 مئی کو میرے نالج میں نہیں ہے. دیکھیں 9 مئی کو جب یہ ہائی کورٹ والا واقعہ ہوا ہے خان صاحب کا، اس دن میں اپنے علاقے میں ایک جنازے میں تھا، ہمارے کچھ شخص فوت ہوئے تھے، وہاں تھا، وہاں مجھے اطلاع ملی. اس کے بعد 11 مئی کو میں جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے میری گرفتاری ہوئی. مجھے اس کسی میٹنگ کا علم نہیں، لیکن جو ایک نقطہ بشرا بی بی کے حوالے سے صداقت صاحب نے کیا ہے، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ بہت سی میٹنگز میں وزارت عظمیٰ کے زمانے میں، ایون اپوزیشن جب عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے تھے، یا پھر اور اگر ان کے گھر پہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے، کوئی ایک بھی میٹنگ ایسی میرے نالج میں کم از کم نہیں ہے جس میں بشرا بی بی کی طرف سے کوئی ڈائریکشن ہو. کیونکہ وہ خان صاحب کے میری معلومات کے مطابق سیاسی معاملات سے وہ دور رہتی تھی، وہ گھر کی خاتون تھی. خان صاحب خود ان چیزوں کے فیصلے کرتے تھے اور کور کمیٹی کرتی تھی. تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہیں یہ انویسٹیگیشن مانگتے ہیں، اور عدالت میں جب یہ بیان جو ہے ریپلیکیٹ ہوں، اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا. میڈیا کے سامنے یہ چیزیں آئی ہیں، اس میں بڑے سوال اٹھ رہے ہیں، مختلف جگہوں سے سوال اٹھ رہے ہیں. اس لیے میں جو نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا عادل صاحب، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، دیکھیں ایک واقعہ ہو گیا جس کا سب کو افسوس ہے. عمران خان صاحب نے کنڈون نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، کسی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. جو لوگوں نے کیا ہے غلط کیا ہے. میں تو اس پہ ایک سٹیپ آگے جا کے اور بھی بات کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے کیا، ہماری جماعت نے ان کو نہیں کہا، لیکن وہ بھی اس ملک کے بچے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ سزا ملے قانون کے مطابق. لیکن اگر ان سے درگزر والا معاملہ جو ہے وہ حکومت کرے یا ریاست کرے، ان لوگوں کو جو حکومت جو اس وقت جو ریاست کے جو ظاہر پاکستان کے شہری ہیں، اگر ان کو ایک اپرچونٹی ملے، وہ بھی بچے ہیں، کم عمر ہیں، کہ وہ واپس مین فریم میں آئیں، ان کو موقع ملے. بہت سے اسٹوڈنٹس ہوں گے، بہت سے ینگ لوگ ہوں گے، آپ کی طرح کے ینگ لوگ ہوں گے، ان کا فیوچر ہے، ان کی مائیں یا ان کے والدین انتظار کر رہے ہوں گے. تو اس معاملے سے اگر ہم آگے بڑھ جائیں اور سارے بیٹھ جائیں اس نقطے پہ کہ آزاد شفاف الیکشن ہو، اور آگے کے لیے پاکستان کا جو ہے ایک راستہ ہم سیاسی متعین کر سکیں، تمام سیاسی لیڈرشپ. لیکن آپ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی معاف کر دے ریاست، جنہوں نے گورنمنٹ انسٹالیشنز پہ توڑ پھوڑ کی. دیکھیں میں جو عرض کرنا وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ہوتے ہیں نا جو عالم ہوتے ہیں، جو دہشت گرد ہوتے ہیں، ان کو تو کبھی بھی معافی نہیں ملنی چاہیے. حالانکہ ماضی میں ان لوگوں سے بھی ڈائلاگ ہوا. یہ جن لوگوں نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قانونی یا آئینی طور پر تو سزا ان لوگوں کو ملنی چاہیے. لیکن اگر ریاست، حکومت اور ہم ایز اے قوم اس بات پہ سوچیں کہ یہ بھی اس قوم کے بچے ہیں، ان کو ایک موقع ملے، اور ایک ریاست جہاں تنبیہ کرتی ہے، جہاں سزا دیتی ہے، وہاں موقع بھی دیتی ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ریاست ہوتی ہے ماں جیسی، تو اگر ان کے ساتھ ایک درگزر والا معاملہ ہو، وہ جو بچے ہیں، اور ان کو موقع ملے قومی زندگی میں آنے کا، ادروائز تو سزا ان کا حق ہے جس نے غلط کام کیا ہے. میں تو نہیں سپورٹ کرتا، نہ خان صاحب، نہ ہماری جماعت، نہ ہم نے ان کو کہا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 9 مئی سے اب یہ ملک، یہ ریاست جو ہے یہ آگے جائے، پوری سیاسی لیڈرشپ بیٹھے. اس وقت ملک کو مسائل ہیں، دیکھیں معاشی مسائل. علی محمد خان صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہم ان پارٹیوں کو کیا میسج دیں گے کہ جہاں پر وائلنس ہمیں دکھا، اور اس کے بعد اسٹیٹ نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے اس وائلنس کو کرب کیا، پھر ان کو سینٹینس ٹو ڈیتھ بھی ہوئی، انہیں لائف ٹائم امپریزنمنٹ بھی ہوئی، انہیں جو ہے وہ بہت سارے فیکٹرز کو فیس کرنا پڑا. میں آپ کو ایم کیو ایم کی مثال دیتا ہوں کہ اس کے بعد انہوں نے ایک تطہیر کیا، ایک پروسیس چلایا، فلٹر کیا اپنے بیچ سے لوگوں کو، ان ونگز سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا. اگر آج ریاست اتنے بڑے واقعات کی کھلے عام معافی دے دے گی تو کل پھر کوئی اور جرأت کرے گا کہ ریاست معافی دے دیتی ہے. اور ریاست کی معافیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ماضی میں بھی ظاہر ہے ہم یہ سب کچھ دیکھتے رہے ہیں. تو اگر قانونی اعتبار سے کوئی بندہ کسی جرم کا مرتکب ہے تو پھر اس کے لیے کس قسم کی رعایت، مطلب احتجاج، سیاسی احتجاج،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ وائلنس میں کنورٹ ہو جائے اور پھر سب سے بڑی چیز کہ پاکستان کی ویسے بھی اداروں نے اس کو 9/11 سے تشبیہ دی تھی کہ پاکستان کے اوپر اس نوعیت کا جو ہے وہ اٹیک کیا گیا تھا. بہرحال یہ آپ کی ایک تجویز ہے لیکن ان کو قانونی سارے پروسیس سے گزرنا پڑے گا. مجھے ذرا یہ بتائیں، اور جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ڈائلاگ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ جو تمام جماعتیں بیٹھیں اور تمام جماعتیں بیٹھ کر ماضی کی تمام غلطیوں کا ادراک سب کریں. وہ جو آپ کا نقطہ ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور پھر آگے بڑھنے کا وے فارورڈ پھر یہ ہو کہ مستقبل میں اس قسم کی سیاست بھی نہیں ہوگی جس قسم کی ہو چکی ہے، اور اس قسم کا وائلنس بھی نہیں ہوگا، اور پھر پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو سپیس دیں گی، ان کے مینڈیٹ کا احترام کریں گی، نہ کہ ایک دوسرے پہ دھرنے کریں گی یا لانگ مارچز کریں گی. وہ آپ کے ساتھ بھی ہوا اور آپ نے بھی اپنے مخالفین کے ساتھ کیا. سو وی نیڈ ٹو لک فارورڈ، لیکن اس کے لیے بیٹھے کیسے؟ یہاں تو فی الحال ایک دوسرے کے لیے کوئی سپیس دکھائی نہیں دیتی. اس میں عادل صاحب مجھے یہ بتائیے جو نقطہ میرا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں اس پہ میں ایک بات آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ یو آر ینگ مین، آپ کے سامنے تعریف مناسب نہیں ہے لیکن ینگ ایج میں آپ نے اپنا ایک مارک بنا دیا ہے. تو اسی طرح کچھ ینگ پولیٹیشنز ہماری جماعت میں تھے کہ میں اس لیے لفظ یوز کر رہا ہوں کہ انہوں نے جس طرح کے بیان خان صاحب کے بارے میں دیے ہیں، پریشر میں دیے ہیں، بغیر پریشر کے دیے ہیں، لیکن دیکھیں سامنا تو ہم نے بھی کیا ہے. یعنی کہ سب سے مشکل جو کیس ہوتا ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ ساتھ آرمی ایکٹ. اب میں کون سا کوئی دہشت گرد ہوں کہ مجھ پہ، میں تو کسی احتجاج میں بھی اس دن نہیں تھا، تو آرمی ایکٹ اور پتہ نہیں سیکرٹ ایکٹ کون سا تھا وہ میں نے فیس کیا ہے. عدالت سے میرا کیس جو ہے وہ ختم ہوا، ڈسچارج ہوا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم وہ ریلیف نہیں مانگ رہے کہ سب کو کھلی چھوٹی دینے جس نے غلط کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سزا دینا ان لوگوں کو حق بنتا ہے ریاست کا قانون کے مطابق، لیکن اگر درگزر والا معاملہ ہو، کیونکہ یہ ونس ان لائف ٹائم ایک ایکٹیویٹی ہوگی جو غلط تھی، لیکن اس سے اب ریاست آگے جائے. میرا نقطہ یہ ہے کہ سیاسی لیڈرشپ اس پہ بیٹھے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، اس مسئلے سے قوم کو آگے لے کے جائے، کیونکہ قوم اس کے گرد جو ہے وہ راؤنڈ نہیں پھر سکتی. ہم نے آگے جانا ہے. 9 مئی ایک ایسا سانحہ یا واقعہ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں نقصان ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کون ہوگا پاکستان میں، کون ہوگا پاکستان میں ایسے واقعے جو ہے وہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے. اور خان صاحب نے خود بھی یہ بات بارہا کی ہے کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، اور میرے سے زیادہ اس ملک کو میری فوج کی ضرورت ہے. تو دونوں طرف اس چیز کا دیکھیں احساس ہے کہ اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں سیاستدانوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن آپ اس کو بھی تو دیکھیں نا کہ جو 1999 میں ہوا، جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کسی طریقے سے پولیٹیکل ڈائلاگ ہو اور پولیٹیکل پروسیس آگے بڑھے اور پاکستان آگے بڑھے. دیٹ آئی ٹوٹلی اگری ود یو. اور اللہ کرے کہ سینس پرویل کرے، کیونکہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے گی اگر انسرٹنٹی ہوگی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، کیا یہ ریئلائزیشن ہے؟ آنسر از نو. ہمارے ہاں یہ ریئلائزیشن نہیں ہے. جو ہم دونوں اس وقت ٹاک شو میں بات کر رہے ہیں، یہاں پر ایگوز اتنی بڑی ہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ ملک چھوٹا جو ہے وہ لگنے لگتا ہے. لیکن میں ذرا اس چیز کو بھی آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں ہم آپ نے ابھی بات کی ہے، ہم میڈیا کی میں بات کر لیتا ہوں، ہم بھی اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے رہے ہیں، پچھلے کئی سالوں سے کرتے آئے تھے. بٹ ہر چیز کی ایک سرٹین لمٹ ہوتی ہے. آپ اس لمٹ تک کرٹیسزم کرتے ہیں، آپ کسی رول پہ کرٹیسزم کرتے ہیں. لیکن جس لیول کا کرٹیسزم سوشل میڈیا پہ شروع ہوا، جس لیول کا کرٹیسزم جو ہے وہ پولیٹیکل لیول پر بھی شروع ہوا، وہ کرٹیسزم سے زیادہ وہ پرسنل وینڈیٹا اس کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے. سو وہ جو سپیس شرنک ہوئی ہے، یہ ایک غلط پولیٹیکل اسٹریٹجی کی وجہ سے ہم سب بہت لوگوں کی سپیس شرنک ہو گئی ہے. صرف پولیٹیشنز کی نہیں، وہ میڈیا کی بھی شرنک ہو گئی ہے. بیکاز ہم بھی کرٹیسزم کرتے تھے، ہم بھی پریشر فیس کرتے تھے، لیکن there is a difference between criticism and personal vendetta. Unfortunately اس کیمپین کے تھرو پرسنل وینڈیٹاز، پرسنل سکور سیٹل کیے گئے، اور جو لینگویج یوز کی گئی ہے وہ لینگویج کرٹیسزم میں نہیں بلکہ پرسنل اٹیکس میں آتی ہے. میں ذرا اس پہ تھوڑا سا آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ تنویر الیاس نے پہلے کہا تھا، اب ڈار اور صداقت عباسی نے بھی کہہ دیا کہ لانگ مارچ کا جو مقصد تھا وہ چیف کی تعیناتی کو روکنا تھا. لانگ مارچ کا جب فیصلہ ہوا تو کیا آپ لوگوں سے کوئی مشورہ کیا گیا تھا یا کوئی ہدف مقرر کیا گیا تھا کہ کیا کرنا ہے؟ یہ میں اسی بات کے کانٹیکٹ میں سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں کی جانب سے کہ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. دیکھیے کور کمیٹی کی جہاں تک مجھے وقت تو کافی ہو گیا، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شاید ایک میٹنگ خیبر پختونخوا ہاؤس میں شاید ہوئی تھی، جس میں یہ ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ ہم نے لانگ مارچ پہ کب جانا ہے. لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ کسی بھی ذمہ دار عہدیدار کے حوالے سے کوئی پریشر ٹیکٹکس ہے. بیسیکلی تو الیکشن کے لیے تھا کہ الیکشن جو ہے وہ اناؤنس. اور آپ کو یاد ہوگا اس لانگ مارچ میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے
تو خان صاحب نے شاید وہ پنڈی میں جب اپنا اسپیچ ختم کر رہے تھے تو اس میں یہ بات کی تھی کہ ہم پھر بطور احتجاج اپنی اسمبلیاں توڑیں گے، اور اس پہ ہمارا بڑا مذاق بھی اڑا. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی تھی کہ آپ صوبائی اسمبلیاں توڑیں، یا مریم بی بی نے پتہ نہیں کس نے کہا تھا اب توڑیں تو ہم آپ کو مرکزی اسمبلی ہم وہ بھی توڑ دیں گے، الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. خان صاحب نے تو اپنی جو بات کی تھی وہ پوری کی، یعنی کہ ہم نے تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں جو ہیں وہ توڑی. بیسیکلی آل دیٹ واز فار الیکشن، کہ ہم حکومت کو فورس کریں کہ الیکشن کی طرف جائیں. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی لمحے پہ یقین جانے کسی کور کمیٹی میٹنگ میں جس کسی میں کسی میں شریک تھا، میرے سامنے کبھی پنڈی کیوں گئے تھے؟ یہ کام تو آپ اسلام آباد میں بھی کر سکتے تھے اور لاہور میں بھی کر سکتے تھے. دیکھیں مے بی اس کی ریزن یہ ہے، بڑی ریزن اس کی یہ شاید ہو کہ پنڈی اس وقت ہماری پنجاب میں حکومت تھی، اور آپ کو شاید یاد پڑتا ہوگا پرویز، نہیں عرض کرتا ہوں مجھے پورا سن لیجئے. پنجاب میں ہماری حکومت تھی، پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور اسلام آباد میں ایک دفعہ 25 مئی کو جو ہے ہمارے ساتھ جو ہو چکا تھا آپ کو یاد ہوگا. تو کم از کم پنڈی کی حدود میں چونکہ اپنی حکومت تھی تو وہ ایشوز نہیں آنے تھے، کیونکہ خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں عوام جو ہے وہ ریاستی اداروں، پولیس وغیرہ رینجر کے سامنے آئے. تو ظاہر ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی جو بھی پولیس فورس تھی وہ تو اسلام آباد تک محدود تھی. ہم نے پرامن ایک جلسہ بڑا کیا پنڈی میں اور گھر سارے چلے گئے. آپ مجھے بتائیں گملہ ٹوٹا تھا؟ طریق انصاف کی تو ریکارڈ رہی ہے، ہم تو ہمیشہ پرامن لوگ رہے ہیں. اپنے صوبے میں ہم نے جو ہے اس وقت ہماری حکومت تھی جلسہ کیا اور سب چلے گئے، اور ایک الٹیمیٹم دیا کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں، ادروائز میں اپنے دونوں صوبائی حکومتیں توڑ دوں گا. تو ہم نے تو ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک وے، کیا صوبائی اسمبلیاں توڑنا ایک وزیر اعلیٰ کا اختیار نہیں ہوتا، یا الیکشن ڈیمانڈ کرنا کیا ایک اپوزیشن لیڈر کا حق نہیں ہے؟ دیکھیں یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے، کیونکہ آپ کے اس وقت کے چیف منسٹر اس کے حق میں نہیں تھے کہ ہم اس قسم کا احتجاج جو ہے وہ پنڈی میں جا کے کریں. آپ کے چیف منسٹر اس وقت جو ایف آئی آریں آپ لوگ کٹوانا چاہتے تھے ان ایف آئی آریں کٹوانے کے حق میں نہیں تھے. ان کا یہ خیال تھا بغیر ثبوت کے، شواہد کے یہ ایف آئی آریں نہیں کٹوائی جا سکتی. اس وقت کے آپ کے جو چیف منسٹر تھے وہ اس حق میں بھی نہیں تھے کہ اسمبلی ٹوٹے. ان کا یہ خیال تھا کہ اسمبلی توڑنے سے پولیٹیکل ڈیمیج ہوگا. بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہے، اس اسٹریٹجی سے آپ کو فائدہ ہوا یا نقصان یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں. آپ کی پارٹی کی پوزیشن توڑنے کے بعد کیا ہوا، اور آئینی طور پر اسمبلی توڑنا حق ضرور تھا، لیکن وقت سے بہت پہلے توڑنا، اس کے آگے کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ وفاقی حکومت نے پھر آپ کو بتائیں کہ یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو سکتا، کہ کیا یہ اسٹریٹجی ٹھیک رہی ہے غلط، یہ وقت ثابت کر رہا ہے کہ اس کا آپ کو فائدہ ہوا یا نقصان. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے بتائیں اگر چیئرمین پی ٹی آئی سے آپ نے کہا کہ ابھی تک تو یہ فیصلہ نہیں ہوا، ٹائم بہت شارٹ ہے، اگر الیکشن جنوری ہم مان لیں تو اب تو بہت وقت کم رہ گیا، اگر ان کے اوپر کیسز ہوتے ہیں اور علیمہ خان پارٹی کی سربراہ بن جاتی ہیں تو آپ کی پارٹی قبول کر لے گی؟ دیکھیں کافی قبل از وقت یہ سوال ہے، فیصلہ خان صاحب کریں گے، جو ان کا فیصلہ ہوگا کور کمیٹی اپنے مشورے سے پھر اس پہ عمل کرے گی. میرے خیال میں یہ قبل از وقت سوال ہے. ابھی یہ قبل از وقت سوال ہے، لیکن خان صاحب اگر کسی کو بھی بناتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹی آپ کی تسلیم کر لے گی؟ دیکھیں تحریک انصاف ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کی طرح ہے، اور خان صاحب نے ہمیشہ اپنی فیملی ممبرز کو پالیٹکس میں صرف اپنی فیملی ریلیشنز کی وجہ سے نہیں سپورٹ کیا، بلکہ وہ ہمیشہ ان چیز کو ڈس لائک کرتے تھے. تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ خان صاحب صرف اس بنیاد پہ کسی بھی فیملی ممبر کو جو ہے وہ آگے لانا چاہیں گے. ظاہر ہے اس جماعت میں پرانے کارکن بھی موجود ہیں، تو وہ شاید فیصلہ یہی کریں کہ اس جماعت کا فیوچر جو ہے وہ اللہ کرے کہ خان صاحب باہر نکلیں اور وہ اس کو لیڈ کریں، لیکن وہ چاہیں گے کہ اس کو ایک پولیٹیکل ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ چلائیں. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب نکلیں گے اور وہ خود اس میں پھر فیصلہ سازی میں اور الیکشن کیمپین میں خود اس کو لیڈ کریں گے. امید ہے انشاءاللہ ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ.